नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपनी नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूं, उनकी ज़िंदगी, उनके तजुर्बात और उनके मुशाहिदात पर गुफ्तगू करते हैं। आज हम बड़े मुनफरद मौजू पर बात करेंगे और बड़े जो है वो मुख्तलिफ गेस्ट के साथ और बड़े मुख्तलिफ नौइयत के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आप जानते हैं कि गुज़श्ता कई माह से फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है जारी है और ख़ुसूसी तौर पर गज़ा पर जो है वो जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसके हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। पूरी दुनिया में इस पर बात की जा रही है और आज हमारे साथ बात करने के लिए इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में कि आलमी सतह पर जो है वो दुनिया किस तरह से इसको देख रही है और क्या मुज़ाहरे हो रहे हैं और पाकिस्तान क्या जो रद्द-ए-अमल था वो इस हवाले से क्या था, कैसे बेहतर हो सकता है। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रमीज़ रहमान, जो कि डॉक्टर है और इन दिनों पाकिस्तान में आए हुए थे। और मेरी खुशकिस्मती है कि गुज़श्ता दिनों उनके वालिद साहब की वजह से उनका जो अवार्ड था फ़ज़ल रहमान जो अवार्ड होता है उसके में जो गुफ्तगू हुई थी उस पर भी जो आलमी मीडिया है उसका क्या किरदार रहा है फ़लस्तीन के हवाले से और गज़ा में जो नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है उस पर क्या रद्द-ए-अमल है। तो उसी में मेरी उनसे मुलाकात हुई और आज मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। रवि, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका शुक्रिया। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको बड़ा मुनफरद एजाज़ भी हासिल है कि जो आलमी अदालत में जो साउथ अफ्रीका ने केस किया था इसराइल के ख़िलाफ़, उसकी जो फ़ैसला था उसको सुनने में आलमी अदालत में आप उस फ़ैसले का जब सुना गया तो उसमें भी मौजूद थे। तो वो पहले इंसिडेंट बताइएगा, फिर इसके हवाले से हम जानेंगे कि आलमी सतह पर क्या इस हवाले से काम हो रहा है। बिल्कुल, एजाज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक मौका था जो मैंने अवेल किया, क्योंकि हेग में, जैसे कि आपके व्यूअर्स को पता होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिजाइड करता है पीस पैलेस में। तो वहाँ मैं उसके बहुत करीब रहता हूँ, तकरीबन 35 मिनट की बाइसिकल राइड पे। तो 11 जनवरी को साउथ अफ्रीका ने अपना केस प्रेजेंट किया। सही। उस दिन भी मैं अटेंड करना चाह रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि 8 बजे खुलेगा, तो मैं अपनी तरफ से पहुंच गया 6 बजे कि 2 घंटे तो बाकी हैं, तो मुझे विजिटर्स प्लेस मिल जाएगी। विजिटर्स प्लेस मैं यहाँ बताता चलूँ, पीस पैलेस में सिर्फ 14 हैं विजिटर्स के लिए, बाकी सारे डिग्नेटरीज के लिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह वालों के लिए। तो वो तो जब मैं पहुंचा 6 बजे तो लोग पता चला कि रात से बैठे हुए थे और वो मेरी प्लेस चली गई। फिर 12 जनवरी को इजराइल का रिबटल था, वो मेरे सुनने की कोई मुझे ख्वाहिश नहीं थी, तो मैं बाहर ही पहुंचा था और प्रोटेस्टर्स के साथ था। फिर 26 जनवरी को मैंने अपने आपसे वादा किया था कि 26 जनवरी को जब डिसीजन अनाउंस होगी ICJ की इस केस में, जो कि बड़ी एक हिस्टोरिक डिसीजन है, तो उसमें मैं ज़रूर हूँगा। तो फिर मैं वहाँ पहुँच गया पीस पैलेस के सामने तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे या 4 बजे कुछ इसके लगभग, सही मुझे अब याद नहीं अब। और फिर वहाँ हम बैठे रहे, मैं छठा बंदा था जो पहुँचा था। लोग आए हुए थे, कोई आयरलैंड से आया हुआ था, कोई कहीं से आया हुआ था। फिर लकीली मुझे उन 14 लोगों में जगह मिल गई। फिर उन्होंने हमें कार्ड दिया, कार्ड लेके हम वापस गए। उन्होंने कहा जब हेयरिंग शुरू होगी तब आना। फिर हेयरिंग के वक्त मैं पहुँचा तो बड़ा एक इमोशनल, बड़ा जज्बाती समा था, क्योंकि जब वो जज डोनाह्यू जो है अमरीकी जज, जो चीफ हैं, चीफ जस्टिस उन्हें कह सकते हैं या चीफ जज कहेंगे, तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने पहले बोला कि 7 अक्टूबर को जो हॉरिफिक हमास ने वाक़यात की, तो मेरा दिल डूबना शुरू हो गया। मैंने कहा वो ये तो अब नेगेटिव डिसीजन आने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा हमास के उससे शुरू कर दिया है। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने मज़ीद बोला, उन्होंने कहा लेकिन उसके बाद इज़राइल ने जो रिटेलिएशन की और उसमें इतने लोग मरे और इतनी बिल्डिंग्स और इतने इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ और इतना स्टारवेशन, तो उस पर फिर मेरा दिल थोड़ा तसल्ली हुआ कि ये लग रहा है कि हमारे हक़ ही में डिसीजन आएगा। मैं क्यों डिसीजन समझ रहा था शायद हमारे हक़ में ना आए, क्योंकि जो सबसे बड़े तरीन स्कॉलर हैं इज़राइल फ़लस्तीन के, नॉर्मन फिंकलस्टीन, वो भी इस उसमें थे कि शायद नेगेटिव डिसीजन ही आएगा। वो कहते थे कि भाई ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल होती हैं, वहाँ से अमेरिका प्रेशर डालेगा उस कंट्री पे प्रेशर डालेगा, तो ये हमारे हक़ में नहीं आने वाला फैसला, फ़लस्तीन के हक़ में नहीं है। लेकिन वो ना सिर्फ फैसला आया, बल्कि वो एक ऑलमोस्ट यूनानिमस फैसला आया। सिर्फ इजराइल के जज जो थे और युगांडा की जज साहिबा, जिन पे करप्शन के भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, उन्होंने क्या कहते हैं इजराइल का साथ दिया। बाकी जो 14 मेरे ख्याल में जजेस थे, उन्होंने फ़लस्तीन के साथ दिया। तो वो बहुत एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि जैसे वो जज साहिबा ने बताना शुरू किया कि ये फ़लस्तीनियों के साथ हुआ है, तो आंखों में आंसू भी आ गए थे, सच्ची बात है, क्योंकि वो बता रही थी एक और सारा इंटरनेशनल मीडिया था, सारे एविडेंस था, सारा इंटरनेशनल मीडिया था। और वैसे जाहिर है क्योंकि फ़लस्तीन को तो इंटरनेशनल मीडिया में नहीं सही से कवर किया जाता, बहुत ही बायस्ड रिपोर्टिंग होती है। अभी आपने ज़रार खोड़ो साहब का सुना, उन्होंने जैसे बाबा फ़ज़ल रहमान के फंक्शन पे बोला था, तो वो तो बिल्कुल, तो बहरहाल खुशी हुई। फिर हम निकले, जब मैं बाहर निकला
تو مجھے تھوڑا سا ایک چونکا میں، کیونکہ میں تو یہاں خوش تھا کہ ہمارے حق میں ڈیسیجن ہوا ہے، لیکن پروویژنل میجرز میں انہوں نے سیز فائر نہیں اناؤنس کی تھی. تو جب میں باہر نکلا تو جو ہمارے فیلو فلسطینی اور دوسرے جو تھے پرو پیلسٹائن، وہ بڑے ڈاؤن کاسٹ اور بہت ہی ڈیجیکٹڈ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ سیز فائر نہیں اناؤنس ہوا تو فائدہ کیا اس ججمنٹ کا. تو میں جو تھا اور جو دوسرے چند لوگ تھے مائنورٹی میں تھے، ہم جو پروٹیسٹرز تھے، وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی یہ بھی ایک لینڈ مارک فیصلہ ہے، اور اگر سیز فائر نہیں بھی آرڈر کیا تو لیکن جو باقی سارے پروویژنل میجرز ہیں اگر آپ انہیں پڑھیں تو دے ان افیکٹ سیز فائر آرڈر کر دیا ہے، کیونکہ وہ پورا کرنے کے لیے سیز فائر ہی کرنا پڑے گا اسرائیل کو، کیونکہ سیز فائر کے بغیر وہ آپ پوری چیزیں کر ہی نہیں سکتے کہ سویلینس کو انڈسکرمنیٹلی نہ ماریں، اور جو جتنے بھی پروویژنل میجرز تھے. تو بس یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے ہم پروٹیسٹ تو جاری ہیں یورپ میں، لیکن یہ کہ بہت بہت ریپریشن بھی ہے، خاص طور پہ نیدرلینڈز میں جہاں میں ہوں وہاں تو ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ریپریشن جرمنی میں ہے. جرمنی میں تو آپ آج کل جو حالات ہیں کہ آپ کچھ بھی کیفیہ پہنا ہو، کچھ کیا ہو، آپ پہ بالکل پولیس آ جاتی ہے. جو فنڈنگ بند ہو رہی ہے ان اداروں کی جن کے امپلائیز نے اپنے پرائیویٹ انسٹاگرام پوسٹ میں فلسطین کی حق میں کچھ بول دیا، تو یہ تو حالات ہیں. تو امریکہ میں بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ایک بات بولنا چاہوں گا کہ امریکہ میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اسے لیڈ زیادہ تر یہودی جوش اسٹوڈنٹس اور جوش ایکٹیوسٹ ہی کر رہے ہیں، جن کے خلاف یہاں پاکستان میں یہود و نصارہ کر کے ایسی نفرت اگلی جاتی ہے. تو جو اسرائیل کے جو سب سے لیڈنگ کرٹکس ہیں وہ بھی خود جوز ہی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو نوم چومسکی جو کہ ایک ڈیکیڈز تک اسرائیل کے سب سے بڑے کرٹک تھے وہ جیو، نارمن فنکلسٹین جو جس سے بڑا اسکالر نہیں پیدا ہوا فلسطین اور اسرائیل کے موقع اس پہ غزہ، خاص طور پہ غزہ سے ریلیٹڈ، وہ جیو. تو یہ ہے کہ بہرحال ہمیں یعنی کہ اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. اور اگر میں تھوڑا سا پاکستان میں جو پروٹیسٹ میں بالکل چاہوں گا کہ کیونکہ آپ نے ایک پاکستانی ہیں اور پھر جب باہر دیکھا، ایک باہر کی دنیا کو بھی دیکھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی جو ایز اے پہلے تو گورنمنٹ اور پھر ایز اے نیشن جو پروٹیسٹ ہوا وہ کتنا اسٹرانگ تھا اور کیا اس میں بہتری ہو سکتی تھی؟ یونائٹڈ نیشنز میں تو پاکستانی حکومت نے کافی ساتھ دیا فلسطین کا، وہ اسپیچز کر دیں فلانا ڈھمکا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہمیں اب ریئلائز انفارچونیٹلی پاکستان سعودی عرب کا الائے ہے، پاکستان امریکہ کا الائے ہے، اور سعودی عرب اور امریکہ جو ہیں اسرائیل کے سب سے بڑے الائز ہیں. تو اب اس میں اب ہم کیا، تو ہماری حکومت ظاہر ہے ابھی سننے میں آتا ہے آپ کیفیاز نہیں پہن سکتے، آپ کچھ پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، ریپریشن ہے. پروٹیسٹ بھی جو آپ نے بتائے یہاں ہوئے کچھ بھی، وہ باہر جو ہوئے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. یہاں تو ہر ہفتے ہر روزانہ ہونے چاہیے تھے پروٹیسٹ سولیڈیرٹی میں، لیکن نہیں ہوئے. اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو ریپریشن حکومت کی، دوسرے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں میں اتنی وہ والی اویئرنیس ہی نہیں، کیونکہ ایک اس موضوع کو وہ مسلمانیت سے جوڑ دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے جو عام لوگ ہیں جو کہ ہیں مسلمان لیکن ان کو چڑ چڑھتی ہے اس سے کہ یار تم ہر چیز اسلام سے جوڑ دیتے ہو، تو وہ بھی اس کا بھرپور حصے سے نہیں اس میں حصہ لیتے. جبکہ یہ جو فلسطین کا کاز ہے یہ مسلمانوں کا کاز نہیں ہے، یہ انسانیت کا کاز ہے، یہ فلسطینیوں کا، بالکل ایک نیشن کا، ان کا ایک نیشن کا ہے. ٹریڈیشنلی میں جس اپنے آپ کو جو سمجھتا ہوں یہ لیفٹ ونگ کاز ہے ٹریڈیشنلی، تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. اور لوگوں یہاں پہ لوگ انفارچونیٹلی حکومت کی ریپریشن کی وجہ سے بھی اور خود بھی جو مظاہرہ کرنا چاہیے تھا لوگوں نے وہ نہیں کیا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، 9/11 کے بعد بھی جب افغانستان پھر عراق وار، اس میں بھی جب دنیا بھر میں ملینز لوگ نکلے ہوئے تھے، اسپین میں، لندن میں، ہر جگہ، یہاں پہ مشکل سے کوئی چھوٹے موٹے پروٹیسٹ ہوئے ہوں گے پاکستان میں. تو اب اس کا کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ پولیٹیکلی اتنے، یا تو ہماری انٹرنیشنل اویئرنیس نہیں ہے یا سولیڈیرٹی کا جذبہ نہیں ہے. اویئرنیس تو خیر آج کل ہر کسی کے پاس ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، تو اویئرنیس کو تو آپ نہیں الزام دے سکتے. تو بس یہی ہے کہ سولیڈیرٹی کا جذبہ نہیں ہے اور پھر حکومت کی طرف سے بھی ریپریشن ہے. بالکل صحیح. اب ایک آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن ایک عام رائے جو بڑی ڈیبیٹ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کسی ایک اینگلس کا ایک جو ہے وہ اس کا ادر سائڈ بھی آتی ہے. ایک جو بحث ہے پاکستان میں کہ بائک آؤٹ کرنے سے کیا ہوگا، پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ایک کامن جو انسان ہے اس کے کرنے سے کیا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے پاکستانی یا ایز اے پیس، جو ایز اے انسان ہوتے ہوئے ہم جب بات کرتے ہیں فلسطین میں جو یہ سارے جو قتل و غارت کا سلسلہ ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے ایز اے انسان جو پاکستانی، عام پاکستانی، وہ اس حوالے سے کیا کر سکتا ہے؟ بالکل. اچھا، بوائیکاٹ کے بارے میں تھوڑا وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں ایک چیز. بوائیکاٹ جیسے میرے جو روحانی استاد ہیں نوم چومسکی صاحب، وہ کہتے ہیں بوائیکاٹ جو ہے از اے میٹر آف ٹیکٹکس ناٹ آف پرنسپل. کیونکہ آپ ہر چیز تو بوائیکاٹ نہیں کر سکتے، یہ تو ورنہ تو آپ جا کے جنگل میں بیٹھ جائیں گے. کیونکہ
HP کے انٹیل کے چپ سے لے کے ہر چیز ہائفا میں بن رہی ہے, وہاں پہ فل ہائی ٹیک ریسرچ ہو رہی ہے, تو بالکل آپ ہر چیز بوائکاٹ نہیں کر سکتے. آن دی ادر ہینڈ ٹارگیٹڈ بوائکاٹ کرنا چاہیے, اور وہ سکسیزفل بھی ہوا ہے. BDS موومنٹ کی وجہ سے پوما نے اسرائیل کے جو فٹ بال ٹیم کو میرا خیال ہے سپورٹ کرتے تھے وہ ہٹا لی. اس طرح سے میکڈونلڈس کو بھی نقصان ہوا ہے. تو آپ ٹارگیٹڈ بوائکاٹ نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ کرنا چاہیے. آپ کو یہ اتنا میکڈونلڈ کے گندے گندے بنز برگر کھانے کا کیا شوق ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آتا. ہمارا پاکستانی کھانا اس سے لاکھ درجے بہتر ہے. تو میکڈونلڈس بوائکاٹ کریں, اور جو 3-4 ٹارگیٹڈ آپ کر سکتے ہیں کریں. یہ نو ڈاؤٹ یہ بات سچ ہے, آپ ہر چیز بوائکاٹ نہیں کر سکتے, لیکن جو بڑی برانڈز ہیں, کوکا کولا ہو گئی, جو بھی ہو گئی, وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ تو کریں نا. چلو اگر آپ زندگی بھر آپ کو اتنا شوق ہے وہ کھا ڈبل روٹی کی لڑکی کرنے کا, تو اب ٹائم بینگ کے لیے تو کریں نا. تو بوائکاٹ ایک سگنیفیکنٹ ٹیکٹک ہے. آپ فلسطینی آپ سے مانگ رہے ہیں یہ چیز کہ بھائی بوائکاٹ کرو. BDS جو پیلسٹائن کی موومنٹ ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ کریں, اور آپ بیٹھ کے اپنی عقل نہ یوز کریں. میں کہوں گا اتنی زیادہ جو فلسطینی بات کر رہے ہیں ان کی بات سنیں, جو ٹارگیٹڈ برانڈز وہ بتا رہے ہیں انہیں بوائکاٹ کریں. بالکل صحیح. بڑی ایک اور میں ایک اہم سوال یہاں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ فلسطینی کیا چاہتے ہیں, ان کو سننا بہت ضروری ہے, باقی نہ کہ ہم جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں یا ہم کس طرح سے کرتے ہیں. تو آپ چونکہ انٹرنیشنل ورلڈ سے ہیں, دیکھتے ہیں, میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی آپ نے دیکھا, پاکستانی میڈیا کو بھی, جو کیا اسرائیل کے جو فلسطینی جو ہیں کیا وہ اپنی آواز اس طرح سے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ بھی بہت زیادہ پابندیاں ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں, اس کو ہم ذکر ہم ایک کانفرنس میں بھی سن چکے ہیں, لیکن سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے کس طرح سے اس کو ایک نیریٹیو کو بہتر طور پر جو ہے پریزنٹ کیا سکتا ہے, اور کہیں نہ کہیں جو اسپیس ہے اس کو بہتر طور پر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اگر آپ اس میں پیچھے جائیں نا, جیسے میں جب بچہ تھا, ہم چین میں پلا بڑا تھا میں, تو اس وقت اگر آپ CNN پہ یا کہیں دیکھتے تھے نا, تو پہلی بات ہے اگر کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے اسرائیل فلسطین کا تو صرف اسرائیلی کو یہاں تو بلائیں گے. صحیح. اگر کسی فلسطینی کو بلا بھی لیا تو جان پوچھ کے ایسے کو بلائیں گے جس کو انگریزی نہیں آتی, انگریزی ویک ہے, تو وہ بیٹھ کا اسرائیلی اپنا بڑے ایلوکوینٹلی بلا 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 کرتا تھا. اس کے بعد بیچارہ جو فلسطینی ہوتا تھا وہ اپنی بروکن سی انگلش میں بیچارہ کچھ کہتا تھا, وہ کہتا تھا اوکے وی آر گوئنگ فار اے بریک یا سم تھنگ لائک دیٹ. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت بڑا وہ تبدیلی آئی ہے. جو ینگر جنریشن ہے, خاص طور پہ ینگر جنریشن سب دیکھ رہی ہے. یہ جو ہمارے اور ہم سے بڑے عمر کے لوگ ہیں وہ ہیں جو اندھے ہیں, لیکن ینگر جنریشن سب دیکھ رہی ہے. وہ دیکھ رہی ہے کیا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, ان کے ٹک ٹاک پہ ہے, ان کے سوشل میڈیا پہ ہے. اسی لیے جو سب سے زیادہ ابھی موومنٹ بھی لیڈ کر رہے ہیں وہ ینگ پیپل لیڈ کر رہے ہیں, امریکہ میں خاص طور پہ. ینگ جوز, ینگ کرسچنز, ینگ مسلمز, انہوں نے, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, انہیں یہ جو پینترے ہوتے تھے جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ یا چیز کو شفٹ کرنے کا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی, کیونکہ ہم نے شروع کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے. جب 11 جنوری کو جب معلوم پڑا, جب ڈیٹس اناؤنس ہو چکی تھی کہ ساؤتھ افریقہ اپنا کیس کرے گا, تو 2 جنوری کو, یہ زرار کھوڑو صاحب نے ذکر نہیں کیا ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ وقت کی کمی ہے, 2 جنوری کو نیو یارک ٹائمز نے سٹوری نکالی کہ الشفا ہاسپٹل کے انڈر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا, کیونکہ ون آف دا چارجز جو ساؤتھ افریقہ نے لگائے تھے وہ یہ تھا کہ یار یہ لوگ تو ہاسپٹلس کو بھی مار رہے ہیں. تو 2 جنوری کو یہ ایشو ڈیڈ ہو چکا تھا, یہ پہلے ہو چکی تھی خبر, لیکن کہیں سے ایک دم پھر سے خبر نکالی 2 جنوری کو. کیا مقصد تھا؟ یہ لوگ کہتے ہیں سینسرشپ ہو رہی ہے, نہیں, سینسرشپ سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے, ایکٹیو سیبوٹاج ہو رہا ہے, ایکٹیولی کہ ججز کو انفلوئنس کرنے کے لیے, کیونکہ ججز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یا تو نیو یارک ٹائمز پڑھتے ہیں یا وہ اخبار پڑھتے ہیں جو نیو یارک ٹائمز کو کاپی کرتے ہیں, انفلوئنس ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو انہوں نے یہ ایکٹیو سیبوٹاج کیا, اور یہ ایکٹیو سیبوٹاج بار بار ہو رہا ہے. آپ ابھی کی مثال لے لیں, ابھی پوری امریکی یونیورسٹیز میں اتنے سخت اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں جینوسائڈ تو روزانہ چل رہا ہے. تو اب کیا کر رہے ہیں امریکی میڈیا پورے کا پورا جینوسائڈ کو کور کرنے کے بجائے پروٹیسٹ کو بھی صحیح سے نہیں کور کر, پروٹیسٹ کو یوں کور کر رہا ہے کہ پروٹیسٹ میں اینٹی سیمیٹزم ہو رہی ہے, کہ پروٹیسٹ میں جو پروٹیسٹرز ہیں وہ اصل میں یہودیوں کے خلاف ہیں, جبکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کیونکہ ان پروٹیسٹرز میں سے زیادہ تر یا ایک سگنیفیکنٹ پورشن تو یہودیوں کا ہے, جو کہتے ہیں جوز فار پیلسٹائن, جوش اسٹوڈنٹس فار پیلسٹائن. تو آپ کا سوال پاکستانی میڈیا کے حوالے سے تھا یا ویسٹرن میڈیا کے حوالے سے؟ بالکل میرا پاکستانی میڈیا کے حوالے سے بھی تھا اور سوشل میڈیا کے حوالے بھی سے تھا. ہاں, تو یہ پہلے سے حالات بہت بہتر ہوئے. مین اسٹریم میڈیا تو بالکل فلاپ ہو گیا ہے. مین اسٹریم میڈیا نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بالکل, یعنی کہ انہوں نے بیسکلی
اپنے کپڑے ہی اتار دیے ہیں. پہلے ایک کور ہوتا تھا کہ ہاں بھائی ہم جیسے زرار کھوڑو صاحب نے بھی کہا کہ وہ اس کو اسٹائل گائیڈ لائنس کا نام دیتے ہیں, تو پہلے ایک ایٹ لیسٹ کور ہوتا تھا, لیکن اس دفعہ تو وہ کور بھی گیا. اب تو کہا بھائی ہم ایسے ہی ہیں, تمہیں جو کرنا ہے کر لو. بالکل صحیح. تو یہ چکر ہے, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے بہرحال بہتری آئی. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا اور اتنا کم وقت میں بڑے مفصل طریقے سے گفتگو کی, آپ کا شکریہ. تھینک یو. ویورز اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس جنگ میں پاکستانی ہوتے ہوئے اور ایک مسیحی ہوتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو غزہ میں انسانوں کا اور یہ جنگ میں جو بھی ہے جس طرف سے بھی انسان ہیں, انسانوں کے لیے اس جو بربریت ہے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا, آپ کا پاکستانی ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کا انسان ہونا, آپ کا ایک ایسا انسان ہونا جو دوسرے انسانوں کی پر یقین رکھتا ہے, جو انسانیت پہ یقین رکھتا ہے اور جو مذہب کی حقیقی تعلیم پر عمل رکھتا ہے, یقین کرتا ہے کہ انسانوں کا قتل جو ہے وہ اور جنگ کسی بھی جو ہے وہ ان دی اینڈ وہ حل نہیں ہے, ڈائلاگ ہے, اور ڈائلاگ کے ذریعے انسانوں کے آپس کے معاملات جو ہے وہ حل ہوتے ہیں. اس لیے ہماری تمام جو عالمی ادارے ہیں, تمام مذہبی رہنما ہیں, ان سے درخواست ہے, اور جتنے بھی لوگ جو اس سلسلے میں اپنا کام اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں کہ اس جنگ بندی کے لیے جو اپنا کردار ادا کریں. اور اس دنیا کو امن کی ضرورت ہے. جنگوں اور اس جو ٹیکنالوجی کی صدی جسے ہم کہتے ہیں, اس میں بھی اگر انسان جنگ کے ذریعے مر رہا ہے تو آئی تھنک جو انوینشن ہو رہی ہے سائنس کی اور جو اتنی ایڈوانسمنٹ لائف کو کے لیے ہو رہی ہے, اس پر کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہم اتنے ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کو مارنے کے بعد یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی ہے. یہ سوال ہے ہم سب کو پوچھنے کی اور اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام لوگوں کو بھی جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی مذہب سے, کسی انسان سے, کسی خطے سے جوڑتے ہیں, کہ کیا ایز اے انسان ہم اس طرح کے واقعات, اس طرح کی جنگ اور اس طرح کی بربریت کی اجازت دے سکتے ہیں. یہ سوال ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.